नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 37 आयत 183 टू 185। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो यहाँ सबसे पहले ईमान वालों को खिताब है जो अल्लाह और उसके रसूलों और किताबों और तकदीर पर ईमान रखते हैं, हाँ मर्द हैं या औरतें, बीमार हैं या सेहतमंद, अमीर या गरीब हों, सबको खिताब है। तो फरमाया कि तुम पर लिख दिए हैं, यानी फ़र्ज़ के दर्जे में हैं, और लिखने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह की तरफ से तुम पर लिख दिया गया है क्या हुक्म? अस्सियाम, रोज़े रखना। और ये फ़र्ज़ इबादत है, और ये ऐसे है जैसे कि तुमसे पहले लोगों यानी कि पिछली उम्मतों पर भी जिसे फ़र्ज़ किया गया। यहूद व नसारा पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था, और उससे पहले भी जो उम्मतें थी, कौम आद, नूह अलैहिस्सलाम की, समूद, इन सब के ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। गोया ये एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में फ़र्ज़ रही है। क्यों फ़र्ज़ है किया गया इसको? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो सबसे पहले तो इस आयत से हमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का पता चलता है, और दूसरी बात रोज़े की अहमियत के ईमान वाले कहकर हिताब किया गया है। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर दिया जाए वो हुक्म अहम होता है, लिहाजा फ़र्ज़ियत सोम, अहमियत सोम और हिकमत सोम का इस आयत से हमें पता चलता है। हिकमत, मकसद रोज़े का क्या है कि सिर्फ भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफ्त पैदा हो। अगर देखा जाए तो मोमिन की पूरी ज़िंदगी एक तरह का रोज़ा है, क्योंकि रोज़े का लफ्ज़ी माना क्या है? रुकना, किसी चीज़ से रुक जाना जिससे अल्लाह ने रोका, और क्या करना? जो अल्लाह ने कह दिया कि वो करो, इसका नाम इबादत है। और हम सब इसीलिए पैदा किए गए हैं कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस तरह ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उसकी शक्लें उसके मुताबिक गुजारें। उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, कभी तो नमाज का हुक्म दिया जाता है, और कभी रोज़े का, कभी माल खर्च करने का, और कभी वो कई अहकामात हैं जो पीछे भी आपने पढ़े हैं। तो हमारी सारी ज़िंदगी एक तरह से रोज़े की मिसाल है कि हम वो करें जो अल्लाह हमसे चाहता है, और वो छोड़ दें जो अल्लाह ने हमसे छुड़ाना चाहा है। लेकिन ख़ास तौर पर एक महीना इस कोर्स को कराने का मकसद क्या है कि इंसान की तरबियत हो जाए, उस और उनके अंदर एक सब्र और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो जाए। अल्लाह की अताअत के रास्ते में जो मुश्किलात आएँ उनको वो सह सकें, क्योंकि जन्नत का रास्ता कांटों से भरा हुआ है, नफ्स की मुखालफत से घिरा हुआ है, और इंसान उन मुश्किलात को देखकर घबरा उठता है, कदम कदम पर फिसलता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक ताकत हो, एक क़ुव्वत हो, और वो इन मुश्किलात को सह सके। इसलिए रोज़े फ़र्ज़ के दर्जे में रखे गए ताकि इंसान के नफ्स की तरबियत हो सके। और देखें कि रोज़े में हुसूसन किन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जाता है? एक है खाना पीना, और दूसरा जिनसी ताल्लुकात। ये दोनों चीज़ें इंसान की शदीद तरीन शहवात में से हैं, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से हैं। अब रोज़ा नाम है कि इस चीज़ का कि एक मखसूस वक्त में, यानी तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इन चीज़ों से बचो। तो अगर कोई इंसान अपनी इन दो क़ुव्वतों पर कंट्रोल कर सकता है, काबू पा सकता है, तो ज़िंदगी में बहुत से मुफीद काम कर सकता है। और जिसकी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों के लिए डिसिप्लिन नहीं, फिर उसके लिए बाकी चीज़ों में भी डिसिप्लिन कायम करना मुश्किल होता है। तो जब 30 दिन तक इंसान वो छोड़ सकता है जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है, तो फिर इंसान के अंदर एक क़ुव्वत पैदा होती है, और फिर वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से वो छोड़ सकता है जिससे अल्लाह ने मना किया है, जिससे अल्लाह ने रोका है, जो हराम है। तो जो कहा गया कि रोज़ा से
مقصود کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصود نہیں بلکہ غلط باتیں چھوڑنا بھی مقصود ہے، اور ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزے پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی ہفتے نہیں، اور کیا ہیں؟ دن ہیں، اور وہ بھی کتنے؟ جو گنے جاتے ہیں۔ چند دنوں کیوں کہا گیا؟ تاکہ عبادت کی یہ مشقت آسان ہو جائے، تاکہ تمہیں بہت مشکل نہ لگے، بس گزر جائیں گے۔ یہ گنتی کے دن ہیں، اور اس میں بھی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اوپر سفر کی ہو تو وہ دوسرے دنوں میں رکھے، یعنی رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، کیونکہ اس پر بھی روزے فرض ہیں۔ اصل میں ہمارے دین میں سہولت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس رخصت میں فائدہ لے۔ اب مریض کیا ہے؟ ایسا کہ وہ مریض جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، کیونکہ جیسے کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ کو میڈیسن کھانی ہے، دوائی لینی ہے، تو پھر روزے میں کیسے لیں گے؟ ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس میں تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی معمولی بیماری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تو ان میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن رخصت ساتھ موجود ہے۔ تو اس طرح 3 طرح کی صورتیں ہو گئی۔ ایسی بیماری جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو روزہ رکھ بھی لینا چاہیے، اور رخصت بھی ساتھ موجود ہے کہ نہ بھی رکھیں۔ دوسری کیفیت یہ کہ اگر روزہ رکھا تو مرنے کا اندیشہ نہیں، یعنی ایسی بیماری نہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ مر جائیں گے، مگر یہ کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ایسی شدید ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کی ہلاکت لازم ہے، یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو مر ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ ایک حرام کام کرتے ہوئے مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اصل عبادت یہ کہ انسان وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ مختلف صورتوں میں روزے کے لیے کیا کرنا ہے، اور دوسری صورت ایک کیا ہے؟ مسافر کی، یعنی کہ وہ بیمار کی کیٹیگری کے علاوہ ایک کیٹیگری ہے مسافر کی۔ اگر وہ مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب مسافر کی بھی کئی قسم ہیں، اس سے مراد ایک تو وہ مسافر جو نماز قصر کرے گا، جس پر قصر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، یعنی کہ ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا برابر ہو حضر کے، یعنی کہ گھر جیسا، کہ یعنی بس اتنی ہی تکلیف ہو روزے کی جتنی گھر میں ہوتی ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی رخصت موجود ہے، یعنی چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جب سفر میں ہوتے تو بعض روزہ رکھتے اور بعض نہ رکھتے۔ سفر میں روزہ رکھنے پر مشقت تو ہے، لیکن بہت شدید مشقت، تکلیف نہیں، یعنی گھر کے مقابلے میں سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ تاکہ جس کام کے لیے وہ گیا ہے وہ سہولت کے ساتھ کر سکے۔ اگر سفر میں روزہ رکھ کر مشقت میں پڑے اتنی کہ دوسروں کو بھی ساتھ مشقت میں ڈال لے گا تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے۔ مثلاً ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو بتایا کہ بے ہوش ہو رہا ہے، مشقت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا روزے سے ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں روزے سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، تو ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ شدید مشقت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، جیسے شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ تھا، تو یہاں سفر میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، تو راستے میں سب کو شدید مشقت لاحق ہوئی اور روزہ لگنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا
اور سب کے سامنے پیا کہ باقی سب بھی روزہ کھول لیں، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرے اور رخصت سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ لہٰذا روزہ رکھتے ہوئے بیماری اور سفر کے حالات دیکھ سمجھ کر رکھیں، اور رخصت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہ رکھیں، کیونکہ کیا کہا گیا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، یعنی بعد میں رکھ لو، اس سے کوئی حرج نہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہو فدیہ ہے مسکین کا کھانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کہا گیا کہ جو نہ رکھ سکے وہ گنتی پوری کرے، تو یہ فدیہ کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ ایک تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گھر میں، یعنی بیماری بھی نہیں ہے، وہ سفر میں نہیں ہے۔ اب یہ تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے اولڈ ایج ہے، پریگننسی ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، عام معنوں میں یہ بیمار میں نہیں آتے، یعنی وہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں مگر پھر وہ انتہائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں رہتے، شدید حالت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ اب یہ 1-2 دن کی تو بات نہیں نا، ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ جیسے ایک عارضی مریض ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لیتا ہے، لیکن ایک ہے دائمی مریض، مرنے تک وہ بیماری ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جیسے بڑھاپا ہے تو جوانی تو پھر نہیں لوٹے گی، تو بڑھاپا ہی رہے گا۔ تو اس آیت کے بارے میں ایک اور رائے بھی ہے کہ سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے کہ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، یہاں تک کہ جو آگے آیات آئی اس کے بارے میں، رمضان کے روزوں کے بارے میں، تو یہ آیت پھر منسوخ ہوگی۔ تو بعض کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آیات کی منسوخی کے بارے میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب خوشی سے کوئی کام کرنا سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم آیت کے حوالے سے دیکھیں تو مراد ایک مسکین کے کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے دینا، یا ایک کھانا دینے کی بجائے 2 کھانے دے دینا۔ اور مسکین کون ہے؟ جس کے پاس 1 سال کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو، اور اس میں فقیر بھی آ جاتا ہے۔ تو فقیر مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے سکتے ہیں، اور جو اپنی خوشی سے چاہے تو ایک کھانے کی بجائے زیادہ کھانے بھی دے سکتا ہے، ورنہ عام حکم کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے، چاہے وہ سحری ہو یا افطار ہو، اور کوئی چاہے تو دونوں وقت کا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہوگی خوشی سے کی جانے والی نیکی، یعنی تم پر لازم نہیں تھا تو ایسا کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی اس کا زیادہ اجر ہی تمہیں ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھا کرو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو روزہ رکھنا کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابن آدم کے لیے ایک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کے 700 گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ان گنت انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے جو بندوں کے لیے اس نے رکھی ہے، تو یہ اجر کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی بہت سی ریسرچز اور معلومات روزے کے بارے میں ملتی ہیں کہ روزے کے طبی فوائد ہیں، مگر مومن اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ اس سے ڈائٹنگ ہو جائے گی یا بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، بلکہ وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ انسان اپنے روزے پورے کرے، اور اگر فدیے کی بجائے، کیونکہ یہ بہتر ہے
اگر تمہیں علم ہو روزے کا کتنا اجر ہے اور تمہیں اس کا اجر کا علم ہو تو کبھی بھی تم روزہ مت چھوڑو، کیونکہ علم آنے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کر لیتا ہے جو علم کے بغیر نہیں کر پاتا یا اس جذبے اور کوالٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، ھدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے قرآن اتارا، کہاں سے اتارا اور کہاں پر اتارا، کتنا اتارا؟ تو اس میں کہ کہاں سے اتارا گیا تو لوح محفوظ سے۔ کہاں پر اتارا گیا؟ ایک رائے یہ کہ آسمان دنیا پر، اور دوسری رائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ آغاز جو تھا رمضان میں ہوا تھا، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن جو تھا وہ رمضان میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا گیا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہاں الناس سے مراد ساری انسانیت ہے، تمام لوگ، سب کے لیے ہدایت ہے۔ مگر کون سی ہدایت؟ ہدایت علمی۔ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت علمی اور عملی۔ علمی میں تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمز کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن کو پڑھتی ہے، کبھی ریفرنس بک کے طور پر اور کبھی ایسے ہی کتاب کے طور پر۔ تو یہ ایک علم کا ذریعہ ہے۔ ہدن سے یہاں کیا مراد ہے؟ علم۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ وَالْفُرْقَانِ، اور روشن آیات، واضح آیات، ہدایت کی روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل ہیں کس میں؟ اس قرآن میں۔ والفرقان، حق اور باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے، اور پھر بتایا کہ قرآن کیا ہے؟ ھدن، بینات اور فرقان۔ فَمَن شَہِدَ مِنکُمُ الشَّہْرَ فَلْیَصُمْ، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی جو رمضان کو پا لے، دیکھ لے، شاہدہ یعنی دیکھ لے، تو مراد ہے چاند دیکھ لے، کیونکہ مہینہ تو وقت ہے، وہ تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جیسے حدیث ہے کہ اسے دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، یعنی چاند کو۔ تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چاند نظر آنے سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سورج دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف حصوں میں دیکھا جاتا ہے، اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ مختلف اوقات میں نکلتا ہے، اور اس میں کبھی ایک دو دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ جس ایریے میں نظر آئے ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں، مگر جس ایریے میں چاند نظر نہ آئے وہاں فرض نہیں ہوگا جب تک وہ نہ دیکھیں اس کو۔ ہاں، بادلوں کا مسئلہ ہو تو اس کا حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پھر 30 کی گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کے 30 دن کے مہینے کا وہ 30 دن پورے کر کے پھر آپ اپنا رمضان کا روزہ شروع کر لو۔ اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، کوئی رمضان سے پہلے ایک دن یہ سوچ کر روزہ رکھ لے کہ کیا پتہ آج روزہ ہی ہو گیا ہو۔ ہمیں یہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے، اگر ایک بھی شخص چاند کو دیکھ لے تو کافی ہے، ہر ایک کا دیکھنا ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی گواہی پر بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تو فرمایا کہ جو رمضان پائے تو روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں سے گنتی پوری کرے۔ اب یہاں دوبارہ یہ دہرایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی آیت جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ منسوخ ہوئی، کون سی؟ جس میں چوائس تھی کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دے دیں، تو خیال ہوا کہ لوگ کہیں اس رخصت کو بھی منسوخ نہ سمجھیں، تو دوبارہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جو روزہ رکھے
وہ اگر کسی وجہ سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی۔ کیا آسانی؟ کہ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا، یہ سہولت کے لیے ہے، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا لازم ہے، یعنی جتنے چھوٹے اتنے رکھے، کیونکہ ہمارا دین آسانی کا ہے، مشکل کا نہیں۔ ایسا کوئی حکم نہیں جو ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، ہاں رمضان میں اور یا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے بعد میں، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی اس پر، اور اس نے جو تمہاری رہنمائی کی اس پر، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو اگلا دن کون سا ہے؟ عید کا، اور عید کے دن کی مخصوص کرنے والی عبادات کیا ہیں؟ تکبیرات کا پڑھنا۔ تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا؟ نہیں، دل سے اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ میرا رب بڑا ہے۔ اور کس بات پر؟ نعمت ہدایت پر، یعنی جب تمہیں ہدایت ملے، جب تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے، تو پھر تم شکرانے کے طور پر اللہ کو بڑا مانو، اس کی تکبیرات کرو، بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جو یہاں ہدایت ہے وہ ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اس کے نتیجے میں شکر آتا ہے۔ شکر عمل کا نام ہے۔ تو کس کس چیز پر شکر؟ کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پوری کرنے کی توفیق دی، اس نے تکبیرات سکھائی۔ اللہ سے توفیق بھی مانگا کریں، اور اللہ نے رمضان میں روزے کی عبادت اور قرآن کی نعمت دی، یہ اللہ کے دو بڑے احسان ہیں، ان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔